नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ा फहजुर। मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सीरीज़ का आज हमारा 7वां सेशन है। पिछले सेशन में हमने आगाज़ वही और गार हिरा के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई उसकी कैफियत के बारे में हमने डिस्कशन की थी। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि वही नाजिल होने के बाद फिर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पब्लिक लाइफ स्टार्ट होती है। इससे पहले जो हमने डिस्कस की थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्राइवेट लाइफ थी, यानी वो लाइफ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फैमिली के लिए ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन आज से, यानी नबूवत के आगाज़ से, वही के आगाज़ के बाद से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पब्लिक लाइफ स्टार्ट हो जाती है। यानी उस लाइफ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इस्लाह की कोशिश करते हैं, लोगों की तालीम और तरबियत की कोशिश करते हैं, लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस सारी कोशिश में आप अपने ख़ानदान को पीछे रखते हैं, यानी आपकी तमाम तर तवज्जो, तमाम तर कोशिश सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पैगाम को मन और पहुँचा देने की कोशिश और जस्तजू में रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगाम को पहुँचाते हैं, ना सिर्फ पहुँचाते हैं बल्कि उस पर अमल करके भी दिखाते हैं। यानी हमें अमली ज़िंदगी का नमूना जो है वो हमारे सामने रखते हैं। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि हमारे यहाँ एक प्रैक्टिकल होता है और एक थ्योरी होती है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने जो वही नाजिल फरमाई, यानी जो कुरान मजीद हमारे पास है, वो हमारे पास एज अ थ्योरी के तौर पर मौजूद है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लाइफ है वो उस पर प्रैक्टिकल की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल लाइफ है, वो एक नमूना है, एक सिंबॉलिक लाइफ है, उसकी तरह हमें जो है वो ज़िंदगी गुजारनी है। तो हम देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती है तो वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। आप पर जो है वो सूरह अलग की, हमने देखा कि सूरह अलग सूरत नंबर 96, उसकी 1 से 5 आयात जो है वो पहली दफ़ा नाजिल फरमाई जाती हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर पे आते हैं और फिर वही का ये सिलसिला शुरू होता है, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा गेप आता रहता है, यानी चंद दिन का, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, इस तरह से। तो उसमें फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुस्तरब भी हो जाते हैं, कुछ हैरान परेशान भी रहते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस परेशानी के आलम में दोबारा जो है वो जिब्राइल को मिलने के लिए, देखने के लिए, पैगाम के लिए दोबारा पहाड़ों की तरफ जाते हैं। और फिर आपको जो है वो जिब्राइल मिलते हैं और आपको ये तसल्ली देते हैं कि आप फिक्रमंद ना हो, कि आप अल्लाह के बरहक नबी हैं। और वो बताते हैं कि मैं अल्लाह का फरस्तादा, अल्लाह का भेजा हुआ मैसेंजर यानी रसूल, यानी कि मैं जिब्राइल हूँ और आपकी तरफ पैगाम लेकर आया हूँ। फिर ये वही का सिलसिला शुरू होता है और जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू और गुस्ल का तरीका सिखाते हैं और फिर वज़ू करने के बाद नमाज पढ़ाते हैं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस आते हैं और आकर घर पे अपनी ज़ौजा मोहतरमा यानी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को वज़ू करवाते हैं, गुस्ल का तरीका समझाते हैं और फिर आप दोनों जो हैं वो नमाज अदा करते हैं। तो यही घर में जब नमाज अदा करते हैं तो घर में ज़ैद बिन हारिसा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, जो कि गुलाम थे, वो वहीं रहते हैं। तो वो ज़ैद बिन हारिसा जो है वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, यानी हज़रत खदीजा इस्लाम कबूल करती हैं, ज़ैद बिन हारिसा ज़ैद जो है वो इस्लाम कबूल करते हैं। इसी तरह से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर निगरानी आपकी परवरिश में थे। जब अबू तालिब जो है वो कसीरुल अयाल थे, यानी उनकी औलाद ज़्यादा थी, और जब मक्का में कहत की सूरत हाल पैदा हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके एक बेटे को अपने पास गोद ले लिया था, यानी अपने पास उनको ले लिया था। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले ली थी। तो वो हज़रत अली थे। एक आपके चचा अब्बास ने जो है वो जाफ़र को ले लिया था, अबू तालिब के बेटे जाफ़र को अब्बास अपनी परवरिश में लिया था उन्होंने, और दूसरे बेटे अली को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ले लिया था। तो जिस वक्त ये नबूवत का ऐलान होता है, नबूवत का आगाज़ होता है, तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त 12 साल की उम्र के थे। तो वो भी जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेके आते हैं। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले चौथे शख्स जो है वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकर उनसे बात करते हैं, उनको बताते हैं। अबू बकर सिद्दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्त हैं और वो इंतहाई शरीफ नफ्स और मुअज़्ज़ज़ और कारोबारी शख्सियत थे। उनके कपड़े का कारोबार था और मक्का में उनकी कोई बड़ी दुकान भी थी और बड़े तिजारती शख्सियत थे वो। उनके बहुत सारा कसीर जो है वो हल्का अबाब भी था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके उनसे बात करते हैं, उनको पैगाम पहुंचाते हैं, तो वो अबू बकर सिद्दीक फ़ौरन जो है वो ईमान लेकर आ जाते हैं। तो इस तरह से अव्वलीन जो लोग इस्लाम लाने वाले थे उनमें खदीजतुल कुबरा, ज़ैद बिन हारिस, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये 4 लोग। मुख्तलिफ मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने, अहले सीरा ने
ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اولین کون تھے، تو کبھی جو ہے وہ ابو بکر صدیق کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کبھی کس طرف، لیکن ان چاروں کو اگر ہم دیکھیں تو خواتین میں سب سے پہلے خدیجہ الکبریٰ، اور جو غلام تھے ان میں زید بن حارثہ، اور بچوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مردوں میں جو ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے جو ہے اور کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آتے ہیں، وہ آگے ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ جب نبوت کا اعلان ہوتا ہے اور مختلف یہ سلسلہ جب چلتا ہے تو 3 سال تک، یعنی 1 نبوی سے لے کے 3 نبوی تک جو ہے وہ خفیہ دعوت کا کام کیا جاتا ہے، یعنی یہ وہ پیریڈ تھا جب نئی دعوت تھی، تو اس لیے اس کو جو ہے وہ 3 سال تک خفیہ رکھا گیا تاکہ عام لوگوں کو یا جو مخالفین ہو سکتے تھے ان کو اس کا علم نہ ہو۔ تو 3 سال تک مختلف لوگ جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں، اور اسی دوران جو ہے وہ سورہ مدثر کی آیات جو ہے وہ نازل ہوتی ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر، ان 5 آیات میں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام پہنچایا گیا، نبوت کا جو پیغام تھا، ان کے جو مختصر سلسلہ، مختصر یعنی تمہید جو ہے وہ ان 5 آیات میں بتائی گئی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد کیا تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پیغام دیا گیا ان کا مقصد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کا مقصد کیا تھا، آپ کی دعوت کیا تھی۔ تو وہ ان 5 آیات میں، یعنی سورہ مدثر کی 5 آیات میں، جن کا مطلب اور خلاصہ یہ بنتا ہے کہ نمبر 1 آیت یا ایھا المدثر قم فانذر، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ تھا کہ آپ نافرمانوں کو ان کی خطرناک حالت سے آگاہ کریں اور ان کو جو ہے وہ انجام سے ڈرائیں، یعنی ان کو یہ بتائیں کہ ان کی یہ جو نافرمانی ہے یہ انہیں لے ڈوبے گی، اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اسی طرح سے جو دوسرا مقصد تھا کہ اللہ کی ربوبیت اور کبریائی اور عظمت و جلال کا آشکار کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا خالق و مالک کون ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کروائے، ایک خالق اور مالک کے درمیان میں ایک ربط قائم کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر لوگوں کو اعتقاد، اعمال اور اخلاق کی ظاہری و باطنی نجاستوں سے پاک رہنے کی تعلیم دینا، یعنی وَثِيَابَكَ فَطَہِّرْ، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے آپ کو پاک کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی جو ہے وہ پاکی کا خیال کریں، یعنی لوگوں کو بتائیں کہ پاکی کیا چیز ہے، پاکی کس طرح سے، کہ ایک تو جسمانی بھی اور روحانی بھی، یعنی ہمارے جتنے اعمال ہیں، اعتقادات ہیں، ان کے اندر جو غلاظت، جو نافرمانیاں، جو بد عقیدگی جو ہے اس کے اندر داخل ہو گئی ہے، ان کو بھی ختم کرنا، اور جسمانی طہارت کا بندوبست کرنا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے تھا۔ نمبر 4 پاکیزگی، صفائی اور پاک دامنی سکھانا۔ نمبر 5 پر الہی تعلیم دینا، اور اس میں یعنی یہ نہیں ہے کہ احسان کر کر اور پھر اس کو جتلایا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا، سمجھایا، لوگوں کو تعلیم دی، لیکن ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو احکام بھی دیا کہ احسان کر کے جتلانا نہیں ہے، یعنی احسان کر کے یہ نہیں کہنا ہے کہ لوگوں کو کہ اس احسان کا بدلہ اس میں سے لیا جائے، یعنی ہمارا مقصد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد صرف لوگوں کی تعلیم و تربیت تھا، ان سے کوئی ریوارڈ حاصل کرنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ آپ نے صرف لوگوں کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے، ان سے کوئی ریوارڈ کی امید رکھنا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں بھی یہ سبق دیا گیا کہ آپ نے نیک کام کرنا ہے، لیکن اس کے بدلے میں لوگوں سے ریوارڈ کی امید یا توقع نہیں کرنی۔ نمبر 6 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی کہ آپ نے والی ربی کا فصبر، کہ آپ نے اپنے رب کے نام پر اپنے صبر کرنا ہے۔ صبر کیوں کرنا ہے؟ کہ جب آپ یہ ساری تعلیمات عام کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، سمجھائیں گے، تو اس کے نتیجے میں آپ کو مختلف مصائب، مختلف شدائد، مختلف تکالیف برداشت کرنی پڑیں گی۔ یقیناً لوگ اپوزیشن میں آئیں گے۔ جب آپ نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو وہ یقیناً اس کا اپوزیشن کرتے ہیں، وہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں، آج بھی اور پیچھے ہسٹری کو بھی دیکھیں، تو انبیاء اکرام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، اور بہت سارے انبیاء اکرام جنہوں نے آ کر لوگوں میں برائیوں کو ختم کرنے کی جب بات کی، تو انہوں نے ان انبیاء اکرام پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ جب تکلیفیں آئیں گی تو یقیناً جب اپوزیشن ہوگی تو آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد پر ڈٹے رہیں، بلکہ استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ ہم اپنے مقصد پر کام کرتے رہیں۔ ہم نے حق راستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اپوزیشن کی، کسی نے مخالفت کی، کسی نے کوئی سخت رویہ اپنایا تو ہم اپنے مقصد سے جو ہے وہ ہٹ جائیں، ہم اپنے راستے سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہے۔ ہمیں اس وقت صبر کرنے کی تلقین دی گئی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بنیادی
فرائض جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مقصد یہ ان آیات میں یعنی سورہ مدثر کی جو ابتدائی آیات ہیں ان میں یہ بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقصد کیا ہیں، یعنی کس طرح سے آپ نے کیا کیا کام جو ہے وہ کرنے ہیں اور اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے۔ ان آیات کے علاوہ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو تبلیغ دین کی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا تو اس کو ہم مختلف مراتب میں تقسیم کرتے ہیں، یعنی تبلیغ کے ہم جو ہے وہ 5 مراتب میں اس کو تقسیم کرتے ہیں، جو سید سلمان منصور پوری نے اپنی کتاب میں بھی ان کو ڈسکس کیا ہے کہ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے قریب کے رشتہ دار اور خاص احباب جو ہے وہ ان کو تبلیغ کرنی ہے، یعنی ان کو سب سے پہلے پیغام پہنچانا ہے، یہ اول درجہ۔ پھر اس کے بعد قوم اور شہر کے لوگوں تک جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے، یعنی مکہ میں اپنے ارد گرد کا جو علاقہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ تبلیغ کرنی ہے، ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرے نمبر پر یہ تھا کہ مکہ کے اطراف و جوانب میں، یعنی مکہ کے اطراف میں جو گاؤں دیہات دوسرے شہر ہیں وہاں کے لوگوں کو جو ہے وہ آپ کو تبلیغ کرنے کا فریضہ تھا۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر دنیا کی جملہ متمدنہ اقوام اور جملہ مشہور مذاہب، یعنی جتنے بھی لوگ تھے پوری دنیا میں اس پر جو ہے وہ آپ نے پھر تبلیغ کرنی تھی۔ تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 23 سالہ نبوت کا پیریڈ ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ابھی ہم جہاں پہنچے ہیں کہ ابتدائی 3 سال آپ نے صرف قریبی لوگوں تک جو ہے وہ پیغام پہنچایا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں، پھر اس کے بعد جب دعوت کا تیسرا اسٹیج آتا ہے تو مکہ سے باہر یعنی مدینے تک بات پہنچتی ہے، اور اسٹیج نمبر 4 میں جو ہے وہ چوتھے اسٹیپ میں 4 درجے میں جا کر پورے عرب میں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدنی زندگی کے آخر میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خطوط وغیرہ لکھے ہیں، جب ہم وہاں پہنچیں گے تو اس کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغام کو پہنچایا اور آج تک جو ہے وہ الحمدللہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے بعد یہ 3 نبوی تک جو سلسلہ تھا وہ آپ اپنے قریبی جو احباب تھے، حلقہ احباب تھے، رشتہ دار تھے، ان تک جو ہے وہ آپ نے دعوت کا پیغام پہنچایا، اور یہ 3 نبوی تک کا کام تھا۔ اس کے بعد پھر 4 نبوی میں سورہ نجم کی آیات نازل ہوتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ 4 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت عشیر یعنی اپنے رشتہ داروں کو دعوت پہ بلاتے ہیں اور پھر وہاں جو ہے وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں، ان کو پیغام پہنچاتے ہیں، ان کو اللہ کا حکم سناتے ہیں۔ پہلی دفعہ جب دعوت دی جاتی ہے تقریباً 39-40 لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان، جن میں ابو لہب وغیرہ، آپ کے چچا وغیرہ، وہ سارے لوگ شامل تھے۔ لیکن جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ابو لہب جو ہے وہ یہ باتیں کچھ سن چکا تھا، سمجھ چکا تھا، تو اس نے فوراً جو ہے وہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنا کا موقع نہیں دیا۔ تو اس طرح سے وہ دعوت کا جو مین مقصد تھا وہ رہ گیا۔ لیکن پھر اس کے چند دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دعوت کا جو ہے وہ اہتمام کیا، اس میں سب لوگوں کو بلایا اور پھر اس میں تقریباً جو ہے وہ 45 کے قریب لوگ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں۔ یہ 4 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو ہے وہ اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہاں سے جب اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو پھر مخالفت کا آغاز بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم تھوڑا سا دعوت کے ادوار و مراحل کو بھی دیکھ لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کا پیریڈ تھا اس کے جو ادوار دیکھیں تو ہم اس کو 2 مین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک مکی پیریڈ اور دوسرا مدنی پیریڈ۔ مکی پیریڈ یعنی نبوت سے لے کر ہجرت تک جو کہ تقریباً 13 سال بنتے ہیں، اور مدنی پیریڈ جو کہ ہجرت کے بعد سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک، انتقال پر ملال تک جو 10 سال کا پیریڈ بنتا ہے۔ یہ مکی جو پیریڈ ہے، ابھی ہم کیونکہ مکی دور کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم 3 مراحل میں تقسیم کر لیتے ہیں، جس میں پس پردہ دعوت کا مرحلہ یعنی 3 برس تک، 1 نبوی سے لے کے 3 نبوی تک۔ اس کے نمبر 2 اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت و تبلیغ کا مرحلہ جو کہ 4تھے سال سے لے کے 10ویں سال تک کا جو پیریڈ ہے۔ اس کے بعد مکہ کے باہر اسلام کی دعوت و مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ، یعنی باقی جو 3 سال تھے جو 11، 12 اور 13 نبوی، وہ اس پیریڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر کے لوگوں کو تبلیغ کرنا شروع کی۔ تو یہ، اور اس کے بعد پھر جو مدنی پیریڈ ہے وہ پھر اپنے جب ہم آگے پہنچیں گے تو پھر مدنی پیریڈ کے حوالے سے اس پر پھر بات کریں گے۔ تو اس طرح سے یہ 3 پیریڈ ہیں، جس میں ایک پیریڈ جو پہلا مرحلہ تھا کہ فرسٹ 1 نبوی سے لے کے 3 نبوی تک جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں جو ہے وہ خفیہ طور پر دعوت کا سلسلہ جاری رکھا، اور اس کے بعد پھر 3 سے لے کر جو ہے وہ 10 نبوی تک کھلم کھلا جو دعوت جو ہے وہ دی گئی۔ اس دعوت میں ہم دیکھیں کہ جو گھر کے چند افراد تھے، خدیجۃ الکبریٰ، زید بن حارثہ، علی بن ابو طالب اور ابو بکر صدیق، یہ مسلمان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت سے عثمان، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، طلحہ بن عبید اللہ، ارکم بن ابو ارکم، ابو سلمہ بن عبد الاسد اور سہیل بن سنان، جو یہ لوگ انہوں نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد 490 میں جو ہے وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ حجر کی جو آیات نازل ہوتی ہیں اس میں اعلانیہ دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 590 سے پھر ہم آگے انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس پر ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے پھر یہ دوبارہ درخواست ہے کہ اگر جو نئے دوست ہیں جنہوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارا یہ رابطہ، ہمارا یہ تعلق قائم رہے اور ہم سیرت النبی کے حوالے سے چیزیں مزید ڈسکس کرتے رہیں، اس کو پڑھیں، سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔